शानवाज हुसैन चिश्ती उर्फ गुड्डू भाई। जो ये प्रोग्राम रखा गया है ये हमें और आपको दीन की तरफ राग़िब करने के लिए रखा गया है। जो आज हमारा तबका है, जो माशरा है, जो दीन के अंदर छोटी छोटी बातें हैं उसे नहीं जानता है, बल्कि कह लिया जाए कि बहुत बड़ी बात है कि आप अगर पाक नहीं हुए तो आपकी नमाज नहीं, ना वुज़ू हुआ आपका आज का जो मेन मौजू है वो गुस्ल के फ़राइज़ हैं। गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। सबसे पहला आप नियत कर लें। नियत करने के बाद अल्लाह की रजा के लिए मैं पाकी हासिल करना चाहता हूँ कुरान मजीद पढ़ने के लिए। अगर आप किसी गुस्ल खाने के अंदर गुस्ल करेंगे तो अगर उस पर दीवार है और उसमें किबाड़ा इबाड़ा ठीक है तो आप बंद कमरे में ऐसे भी गुस्ल कर सकते हैं, बगैर कुछ पहने भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं टंकी पे या समर से नहाएंगे तो उसके लिए जरूरी है कि नाक से लेके पैरों के टकने तक आपके ढके होना चाहिए। उसके लिए आपके सत्र औरत जो है वो खुला ना होना चाहिए, और अगर वो खुला है तो हराम है। सत्र औरत खुला हुआ है तो वो हराम है। 3 फर्ज हैं, तीनों अगर वो छूट गए तो आप पाक नहीं हो सकते। सबसे पहला कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, पूरे जिस्म पर पानी बहाना। अब पानी तो बहा लिया, कुल्ली भी कर ली, अगर इनमें से सही से आपका रोजा नहीं है बशर्ते, अगर रोजा है तो आप रोजा नहीं है तो आप गलाला कर सकते हैं, और रोजा है तो ऐसे ही कुल्ली कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या, तीनों फराइज सीखें। आप अगर पाक नहीं हुए और गुस्ल के फराइज छूट गए तो आप 7 समंदर के अंदर नहाया है तो भी आप पाक नहीं हो सकते। पाकी के 3 फराइज हैं, और जो मर्द के लिए है वही औरत के लिए 3 फर्ज हैं। बस नियत करना है। नियत करने के बाद अगर माँ बहने हैजो नफास से है तो उसे उनके लिए गुस्ल का तरीका यह है, आप अपनी शर्मगाह को साफ करें अच्छे से। उसके बाद साफ करने के बाद जिस्म का बाल के बराबर भी अगर सूखा, एक बाल भी सूखा रह गया तो आप पाक नहीं हो सकते हैं। जैसे नाखूनी लगाती हैं माँ बहनें, अगर वो छुटाई नहीं है आपने तो आप पाक नहीं हो सकती। उसके लिए क्या चाहिए, पहले नाखूनी को हटाएं और पूरे जिस्म को देख लें कि कहीं गंदगी लगी तो नहीं। हमारी टुंडी जो होती है यहीं से ही ले लें आप, किसी की बाहर होती है किसी के अंदर होती है, तो उसके अंदर भी गंदगी भर जाती है। तो ऐसे कुछ हिस्से ऐसे हमारे अंदर अल्लाह ने रखे हैं कि अगर उसमें से गंदगी नहीं हटी तो हम पाक नहीं हो सकते। समझना है, अगर गुस्ल फर्ज हो गया और तुमने तहारत सही से हासिल नहीं करी, पाकी को सही से हासिल नहीं करा, तो आप पाक नहीं हो सकते, पहला। तो दूसरा ये है जिसके ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा गया, हम आपको तफसीर से बताएंगे इंशाअल्लाह। हम खुद लेट हो चुके हैं, आना था 5 बजे, हम आए हैं 5:15 या 5:30 हो रहा होगा। तो अगली बार आपको नमाज की सबकी बात व तफसीर बताई जाएगी इंशाअल्लाह। थोड़ी बहुत बात हम आपको बता दें नमाज के लिए कि दीन का सुतून नमाज है, हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। आज जिनके जिक्र में बैठे हुए हैं द ऑफ मिशन करबला, करबला के नाम से है, वजह सोचें कि वो करबला जो अपने लगते जिगर को अपने से दूर रख के अली असगर को अली असगर की जो सबसे पहली जो कुर्बानी है, अली असगर को ले गए कुर्बान गाह में, तो ले जाने लगे तो सैयदा जैनब अपने नूरे नजर ओनो मोहम्मद को कहने लगी कि इमाम हुसैन आज अली अकबर नहीं जाएंगे कुर्बानी के लिए, आज मेरे लाल जाएंगे। तो मना करने लगी कि पहले मेरे लालों की कुर्बानी होगी। तो उसके बाद ओनो मोहम्मद के लिए सहरबानों आ गई, सहरबानों लेके आ गई कि मेरे भी लाल को करबला में कुर्बान करना है। हत्ता के तमाम आपके अजीज और अकारिब
اپنی اپنی جانوں کو کربلا کے لیے قربان کرنے کے لیے لے آئیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے۔ تو سب سے پہلا وہ دیکھو کربلا، جہاں پر امام حسین کی اولادوں کے سر کاٹ دیے گئے، سر تن سے جدا کر دیے گئے، 72 کی نماز ایک طرف، اور وہ 72 کی نماز ایک طرف، وہ لاکھوں کا مجمع نماز پڑھ رہا تھا، کلمہ ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، اذان توحید ادھر بھی گنگنا رہی تھی، مگر رسول اللہ کے دین کو نہیں ماننے تھے، ان کی اولادوں کو نہیں ماننے تھے، اور کہہ رہے تھے حسین کو اگر قتل نہ کرا جائے، حسین کو قتل کرنا ضروری ہے، منع کرا، تم میرے نانا کا کلمہ پڑھ رہا تب بھی ہم پہ جرم کرو گے، تب بھی ہمارا قتل کرو گے، مانے نہیں۔ وہ صرف ایک جیسے تخت و تاج کے بھوکے تھے، انہیں نہیں پتا کہ فرعون جیسا بادشاہ جو 500 سال تک حکومت کرنے والا فرعون، اور جو کہتا تھا پانی کا میں خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جا جبریل، جب انسانی شکل میں فرعون کے پاس گئے، اور جبریل نے کہا کوئی اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہو اور وہ خدا کے حکم کو نہیں مانتا ہو تو اس کے لیے کیا سزا ہونا چاہیے؟ تو فرعون نے کیا، اسے پانی میں گوتے لگا کے مارنا چاہیے۔ آپ انسانی شکل میں گئے جبریل امی، تو جب وہ دریائے نیل کے کنارے گیا اور اسی پانی کے اندر ڈوب گیا فرعون، تو خدا کو یاد کرنے لگا، میں مان گیا خدا ایک ہے اور موسیٰ پیغمبر بھی ایک ہے۔ ماننے کے بعد اب اللہ نے کیا آپ مانا تو کیا مانا، جیسے بیمار ابھی ہم اور آپ ہو جائیں تو کہہ دیتے ہیں اللہ ہمیں اگر شفا دے دے گا تو کل سے ہم نماز پڑھیں گے، رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، اور رمضان کے نہ روزوں کو چھوڑیں گے نہ نماز کو چھوڑیں گے، اور اس کے بعد اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے۔ نماز کو چھوڑنے والا، حضور غوث اعظم نے کہا جو ایک وقت کی جان بوجھ کے نماز چھوڑے اسے مسلمانوں کے قبرستان نہ لایا جائے، اسے دفن نہ کرا جائے، اس کا مطلب اسے پھینک دیا جائے، سمجھ رہے؟ تو نماز دین کا ستون ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، خالی نماز نہیں اور بھی اسلام میں طریقے ہیں۔ اگر آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں، اور نماز کو چھوڑنا تو گناہ ہے، اور گناہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے اگر اپنے بھائی کا حق مار لیا اور اس کے بعد بڑی سی داڑھی رکھ لی یا سنت مصطفیٰ سجا لی، بڑے سے ہم نے کرتے اچھے سے چمکدار پہن لیے، چاہے وقت کا عالم ہو چاہے وقت کا حافظ ہو، اگر اس نے اپنے بھائی کا حق مارا اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اپنے دل میں سوچ رہے ہم نے تو گناہ سے توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا، اور پہلی صف میں آ کے بیٹھ رہا ہے جمعے کے دن یا فجر کے ٹائم پہ یا جوہر کے ٹائم پہ، جب تک اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جب تک جس کا تو نے حق مارا ہے اس سے توبہ نہیں کر لیتا، یا اس کو اسے اس روپے نہ دے دیتا جو چیز لی تھی، یا اس کی قیمت نہ دے دیتا، پورے کے برابر اگر کسی نے کسی کا حق جبین دابی، جو جبین کا لاسٹ حصہ ہے تحت السرا، اللہ وہاں سے نالت کا توپ تیرے گلے میں ڈالے گا۔ دنیا میں اگر ہم حیات ہیں تو ہم اس کی قیمت تو دے سکتے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں نیکیاں دینا پڑیں گی، نیکیاں تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، تو ہم بستروں پہ تنہا سوتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اگر تجھے سانسیں دی، یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، اللہ نے تجھے سانسیں دی تو حضور کا صدقہ، اور ہم صدقہ سب کا ہی کھا رہے ہیں، کربلا والوں کا بھی صدقہ کھا رہے ہیں، غریب نواز کا بھی صدقہ کھا رہے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے بھی ہیں، ہم معین الدین کے ماننے والے بھی ہیں، صابر کلیری کے بھی ماننے والے ہیں، وارث دیبا کے بھی ماننے والے ہیں، مگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے نہیں۔ ان کے آئیڈیل جب ہوں گے جب ہم اپنے ماں باپ سے حسن و سلوک اچھا کریں گے، ان سے محبت کریں گے۔ ماں باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ماں باپ کی دعا ایسے ہے بچے کے حق میں، ماں باپ کی دعا
ایسے ہیں بچے کے حق میں جیسے نبیوں نے دعا کری تمہارے لیے. اور حضور نے کیا, وہ نبی تو نبی 1 لاکھ یا 2 لاکھ نبی ایک طرف, میرا محبوب جو سیدہ آمنہ کی اولاد ہے وہ نبی ایک طرف, وہ نبیوں کا سردار ہے. ایک نبی 1 لاکھ نبی الگ, مگر میرا نبی وہ جو آب کوثر کا بھی مالک ہے. میرا نبی وہ ہے جس نے, میرا نبی وہ ہے جو جنت کا بھی مالک ہے, جس نے جنت کا مالک امام حسن حسین کو بنا دیا, جس نے جنت کا مالک مولائے کائنات کو بنا دیا. مگر اگر حضور کا ماننے والا نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج و زکات بھی کرتا ہے, اگر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, اگر اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے, حضور نے کیا کوئی بھی پڑوسی ہو, چاہے ہندو مذہب کا ہو, چاہے کسی بھی مذہب سے رشتہ رکھتا ہو, کسی بھی مذہب کا فالوورس ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, اگر وہ بھوکا سو گیا تو تم مسلمان نہیں. آج اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں میں حضور کا عاشق ہوں, میں حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گے. ارے تو نے حضور کا دامن پکڑا ہی کہاں؟ حضور کے ماننے والے تو ایسے تھے. عمر کو دیکھ, عمر کو, ایک بڑھیا عورت کے یہاں عمر غلامی کر رہا وقت کا حکمران, اور کہہ رہے ماں معاف کر دے. عمر پہ کام آ گیا ہوگا, کوئی کام میں پھنس گیا ہوگا, تو کہ تو بڑی ہمرا, تو جب بڑا پچ کرتا ہے عمر کا. تو اتنے میں نے سنا ہے کوئی آئے صحابی رسول یعنی مولائے کائنات آئے آپ کے پاس, کہنے لگے اے عمر آپ یہاں بیٹھے, کچھ تاجر آئے ہیں, ایرانی تاجر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جب اتنا سنا تو ماں کی آنکھیں پھٹ گئیں. وہ عمر میرے گھر کا جھاڑو بھی لگا رہا, پوچھا بھی لگا رہا, برتن بھی دھو رہا. اے عمر تو مجھے معاف کر دے عمر, میں نے تجھ سے یہ کام کرایا. سمجھ رہے ہیں, آج ہم عمر کے آئیڈیل ہیں, آج ہم حضور کے آئیڈیل تو بتاتے ہیں, مگر حضور کی طرح ہمارا حسن و سلوک نہیں. نماز دین کا ستون ہے, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو. نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دین کا ستون ہے. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے آپ کو روکتی ہے. نماز پڑھیں, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں. ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے. حضور نے کیا وہ انسان نیک نہیں؟ ایک شخص آیا میرے حضور کے پاس, کہنے لگا فلاں شخص بہت نیک ہے. میرے حضور نے کہا وہ نیک نہیں ہو سکتا, اس کی محفل میں اگر موت کا ذکر نہیں ہوتا تو وہ نیک نہیں. نیک وہ ہے جس کی محفل میں موت کا ذکر ہو. اللہ نے ہمیں زبان دی کائے کے لیے؟ قرآن مجید پڑھنے کے لیے. اللہ نے جو آنکھیں دی کائے کے لیے؟ ماں باپ کو دیکھنے کے لیے. ماں باپ کو 70 مرتبہ مسکرا کے دیکھو, 70 حج کا ثواب لیتے جاؤ. اللہ نے جو آنکھیں دی, کان دیے جو سب اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. یہ کائے کے لیے اللہ نے تمہارے جسم کے اندر آجا رکھے, ایک ناک اور آنکھ. ناک خوشبو سونگنے کے لیے دی ہے, مگر کسی غیر محرم لڑکی کی خوشبو سونگنے کے لیے نہیں دی ہے. مگر آج کا معاملہ بدل گیا, میری ماں بہنوں کا کردار بدل گیا. وہ سیدہ زینب کی آئیڈیل, وہ سیدہ خاتون جنت کی آئیڈیل تو بتاتی ہیں اپنے آپ کو, نام جنت ہے, نام فاطمہ ہے, مگر ان کے فاطمہ جیسا کردار نہیں. ان کے کپڑے دیکھ لو گے, کپڑے تو جسم صاف نظر آتا ہے ان کا. اور وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ جب چلتی تھی تو آگے آگے نبی چلتے تھے. نبی کے قدم کے اوپر فاطمہ کے قدم, فاطمہ کے قدم کے اوپر علی کے قدم. نبی کو یہ گوارا نہیں کہ زمین دیکھ لے, اور علی کو یہ گوارا نہیں آسمان دیکھ لے. جس کی بارگاہ میں فرشتے آئے, سیدہ کے یہاں تو جبریل آئے, فرشتوں کا سردار جبریل امی آئے تو وہ اجازت لے کے آئے. جن کے یہاں فرشتے اجازت لے کے آئے. آج ماں بہنوں کا کردار بدل گیا. اگر تمہیں حسن چاہیے, اگر اپنے چہروں کو ترو تازہ رکھنا ہے, ترو تازہ رکھنا ہے, زندگی ایک بار ملی ہے, چاہے اسے گناہگاری میں مبتلا کر دو, چاہے اسے اچھے سے کاٹ لو, دوبارہ نہیں آنا. کل نفس ذائقۃ الموت, آخرت قائم رہنے والی ہے, دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. قبر میں کیا جواب دو گے؟ اپنے حضور کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ کل امام حسین کو, مولائے کائنات کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ جو نمازوں کو چھوڑتے رہے اور جناکاری کو فیشن سے سمجھتے رہے. میرے حضور نے کہا قرب قیامت کی
قرب قیامت کی نشانی ہے کہ اب جنا کھلے عام ہونے لگے گا. آج جنا کے اڈے بن گئے کہ کوسوں دور پہ آج چراغ جلے گا. آج چراغ کہاں جل رہا ہے؟ آگے سامنے ایک اللہ والے کا آستانہ ہے, سید ابو بکر رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے. ان آستانوں پہ تمہیں چراغ نظر آئے گا, مگر 40 کوس دور تک چراغ نظر نہیں آ رہا. گھر گھر میں بیٹری انویٹر ہو گئے. یہ قرب قیامت کی نشانی نہیں ہے. اور کیا ہے؟ سب قیامت کی نشانی ہے. کیا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کے کپڑے پہنیں گی, بیرینہ لباس پہنیں گی. جو گناہ کرے گا اسے تو اس کی سزا ملے گی, مگر اگر ہمارے والدین نے اسے بچی کو نہیں روکا کہ پردہ کرا کر, سب سے بڑا مستقبل اگر کوئی بچوں کا ہے تو ماں باپ ہیں. پہلا مدرسہ اگر کوئی ہے تو ماں کی گود ہے. ماں باپ اگر کہہ دے بچے سے نماز پڑھ تو بچہ نمازی بن جائے گا. اگر باپ خود مصلی بچھاتا ہوئے گا گھر پہ تب بچہ دیکھے گا اسی انداز میں نماز پڑھے گا. باپ اگر دوسروں سے محبت کرتا ہوگا, دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا ہوگا تو بچہ خود کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. حضور نے کیا, اگر ایک مسلمان ہے اور 99 غیر بھائیوں کے مکان ہے, چاہے اس میں ہندو بھائی بھی ہوں, چاہے سکھ ہو, عیسائی ہو, اگر ایک مسلمان قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ انہیں بھی شفا عطا کر دیتا ہے. جو قرآن مرنے والے کی روح کو آسانی کر دے. لوگ کہتے ہیں اگر کسی کی جنازے میں کسی کی میت, کسی کو مرنے میں تکلیفیں ہو رہی ہوں, اگر اس کی روح نہ نکل رہی ہوتی ہو تو کیا کہتے ہیں, قرآن کی سورہ یاسین سنا دو. جو سورہ یاسین مرنے والے کی روح کو آسانی کر دے. وہ قرآن ہمیں نہیں بدلے گا. آج قرآن پاک بالے طاق رکھ دیا گیا. قرآن کو جب اٹھاتے ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی بیماری ہو, جب ہمارے گھر میں کوئی پریشانی ہو. جو قرآن تمہیں پریشانی میں شفا دے گا وہ قرآن تمہیں پیسے بھی شفا دے گا. جو صبح کو ایک آیت پڑھتا ہے اللہ اس کی چھت پہ رحمت کے فرشتے نازل کر دیتا ہے. سمجھ رہے؟ ہمارے صحابہ اکرام کا معاملہ رہا, پوری رات قرآن پڑھا کرتے تھے اور نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے. تب یہ مقام ملے جن کی مائیں راتوں کو دودھ پلا دیں تہجد پڑھ کے. ان کا بیٹا جن کی ماں فاطمہ ام الخیر رات کو دودھ تہجد پڑھ کے پلا دے, اس کا بیٹا غوث اعظم بنتا ہے. جن کی ماں نماز پڑھ کے دودھ پلائے سیدہ, ان کا بیٹا غریب نماز بن کے چمکتا ہے. کوئی صابر کلیئر بن کے چمک رہا, جس صرف ماں کا کردار ہے. ماں نے کیا, بیٹا کوئی بھی حال ہو جھوٹ مت بولنا, جھوٹ مت بولنا. اور جھوٹ نہیں بولا. ڈاکوؤں نے گھیرا تھا, 40 ڈاکوؤں نے, مختصر بتا رہا ہوں, 40 نے گھیرا. کیا ہے بیٹا, کیا 40 سونے کی اسرفی ہیں. بچے کی بات نہیں مانی, ایک آیا چلا گیا, 2 آیا چلے گا, اس میں سردار آیا لاسٹ میں کہنے لگا بچے تو کہہ رہے 40 اسرفیاں ہیں, جھوٹ بولتا ہے. لیا استر پھینک دیا اس کے منہ پہ. جھوٹا مت کہنا, تجھے پتا ہے میں اولاد کس کی ہوں, میں اولاد امام حسین کی ہوں, میں جھوٹ نہیں بول سکتا. میری ماں نے حق کی طرف موڑا ہے اور تو سمجھتا ہے جھوٹ بولیں گے. وہ غوث اعظم جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے, اس کا مطلب ایک میرے نبی کی واحد ذات ایسی ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ کے سو جائے تو ان کے وضو پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کا مطلب پوری رات غوث اعظم سوئے نہیں. اس کا مطلب 40 سال تک کچھ نہیں کھایا تب انہیں انعامات ملے ہیں. صابر پاک کو تب یہ انعام ملے ہیں, وارث دیبا کو تب یہ انعام ملے ہیں. دیو شریف والوں کا ایک واقعہ آ رہا ہے, ذہن میں بتاتے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ایک واقعہ وارث دیبا کا, میں کربلا سے شروع ہوا ان کی آلوں پہ پہنچ رہا ہوں. وارث دیبا کے پاس ماریرا کے سید جادے آئے. آپ نماز پڑھتے تھے مگر نماز اس لیے نہیں پڑھتے تھے, آپ نیت کے لیے کھڑے ہو گئے. جب وارث پاک نیت باندھ لی, باندھنے کے بعد کانوں میں آواز لگی کہ آج وارث پاک نے نماز پڑھی. وارث پاک نے نماز پڑھی اور آپ نے جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد لوگ پھر کہنے لگے آج میں نے وارث دیبا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ نے کیا, کس امام کے پیچھے نیت باندھوں میں؟ وارث پاک کا قول تھا کہ میں نیت باندھ رہا ہوں یہ پیچھے اس امام کے
इमाम की नीयत बाजार में जा रही, इमाम कहीं बाजार में फल खरीद रहा है, कहीं उसे अपने घर का भी ख्याल है। आज ये सैयद ज्यादा आया और वो भी सैयद थे, कहते इसने काबे से हमें मिला दिया, इसने हमारी नियत बांधी हिंदुस्तान में, मगर इनने काबा नजर सामने आ गया आंखों का। तो ये है, नमाज पढ़ते थे मगर घर ज्यादा पढ़ते थे। अल्लाह वाले, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। हमसे बोलने में कोई खता या लफ्ज़ कोताही हुई है, तौबा करता हूं, आप लोग भी पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अगली बार प्रोग्राम हुआ इंशाअल्लाह तो आपको तफसीर से बताएंगे, टाइम भी कम था। अस्सलामु अलैकुम।